वफाकी हुकूमत की जानिब से एक और इनिशिएटिव सामने आया है, फलाही रियासत की जानिब एक और कदम बढ़ता हुआ, इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। गुर्बत के खात्मे के लिए कोई भूखा ना सोए के नाम से ये प्रोग्राम जो है इसका आगाज़ कर दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सामने आया है, जिसके तहत यौमिया 2000 गरीब अफराद को 2 वक्त का खाना मुहैया किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान में इससे कबल कोई भूखा ना सोए जैसी चीज़ें नहीं हुई। जून में एहसास का एक ऐसा प्रोग्राम ला रहे हैं जिसके तहत महंगाई के दौर में बराह रास्त 3 करोड़ ख़ानदानों को सब्सिडी देंगे। हाँ जी, इसको बढ़ाया जाएगा और मरहलावार जिस तरीके से हमने सेहत इंसाफ कार्ड का भी देखा था, उसको मरहलावार बढ़ाया जा रहा था। ये वही एक तरीक़ाकार है। हुकूमती मंसूबों के तहत अस्पतालों, कच्ची आबादियों, पब्लिक मकामात पर गरीबों, मज़दूरों और खुसूसी अफराद को फूड ट्रक्स के ज़रिए ये तैयार शुदा खाना जो है ये पहुंचाया जाएगा। और लोगों को ये खाना जब पहुंचाया जाएगा, और जून तक कहा जा रहा है कि 3 करोड़ ख़ानदान हैं, तो एक बड़ी तादाद में अफराद बनते हैं। बिल्कुल, और ये एक बड़ा मसला है। यानी हमने देखा कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये बहुत बड़े मसाइल हैं लोगों के। रोटी ऑब्वियसली, रोटी तो ज़िंदगी में, दुनिया में हर चीज़ से पहले। सो हम इस हवाले से बातचीत कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद से। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, इस प्रोग्राम की तफसील से आगाह करें। कुछ बातें तो हमने शेयर की हैं अपने देखने वालों के साथ, मज़ीद तफसीलात के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका ख़ास तौर पे इसलिए भी शुक्रिया कि आप इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं और हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है कि पाकिस्तान से गुर्बत का भी ख़ात्मा करना है, और साथ में जब तक हम इकॉनमी को दुरुस्त कर रहे हैं, गरीब के हालात बेहतर, और साथ में ये जो प्रोग्राम है, ये कोई भूखा नहीं सोएगा, ये रियासत मदीना की तर्ज की जो एक माशरा बनाना है, जिस तरफ हम गामज़न हैं सफ़र पे, उसकी तरफ ये बहुत बड़ा कदम है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ने इस साल के शुरू में ये कहा था कि इस साल की उनकी एक तमन्ना है कि वो रेजोल्यूशन है कि कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम वो लेके आएंगे, और वो इतनी कलील मुद्दत में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम एहसास की टीम जो है उन्होंने लेकर के आए हैं। और इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को ताज़ा खाना मिलेगा, क्वालिटी फूड मिलेगा, और उनको उनकी जगह पर जाके जो ट्रक है, जो किचन ट्रक है, वो वहाँ पहुँचेगा और वो दे जाएगा। तो पहले फेज़ में जो हम इसको पहला हमने जो पायलट प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है, ये अभी चलेगा और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, और इससे बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलेगी कि क्या कमियां रह गई हैं, किस तरह से करना है, और लोगों को उनकी दहलीज तक ये खाना जाएगा। सड़कों पर, बड़े बड़े शाहराहों पर, चौराहों पर ये ट्रक्स पहुंचेंगे, और तरजीह ये है कि गरीब तरीन जो लोग हैं उन तक ये पहुँचे। उसमें डिटेल ये है कि डेली एक जो ट्रक है वो देगा 2000 लोगों को खाना दे सकेगा एक ट्रक, और ये हफ्ते के 7 दिन होगा और 2 टाइम का खाना होगा, और ये साल के 365 दिन होगा। तो ये चीदा इसकी तफसीलात हैं, और बाकी डिटेल प्रेजेंटेशन भी दी गई। हम इसको पूरे मुल्क में जो है इसका दायरा कार फैलाएंगे और पूरे मुल्क तक ये जाएगा, और कोशिश ये है कि हम इसमें क्वालिटी भी मेंटेन रखें, क्योंकि लॉजिस्टिकली बहुत सी चीज़ों आपको देखना होता है, और इसलिए पायलट प्रोजेक्ट लेके आए कि इससे जो कमियां रह जाएंगी सीखते जाएंगे और इसको वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसको खुद मॉनिटर करेंगे। बिल्कुल ठीक है फैसल जावेद साहब, ये गरीब लोगों के लिए, फाका कश लोगों के लिए ये प्रोग्राम लाया जा रहा है, तो इसकी तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी ना, कि जहाँ पे ट्रक आएगा जो शख्स जाएगा लेने के लिए उसको ये खाना दे दिया जाएगा, वो कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे, ये हमें बता दीजिएगा। देखिए, जो लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है और उनका ख्याल रखना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। VVIPs हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं वो हमारे मुल्क के VVIPs हैं इस हुकूमत के, और उन तक ये तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम पहुंचा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें हैं, और अब ये जो इनिशिएटिव लिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कि कोई भूखा नहीं सोएगा, तो खाना जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा, गरम ताज़ा खाना। और हम बाद में इसमें यह भी बात हो रही है कि मेन्यू जो है वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक भी हो, जो किसी की क्या ख्वाहिश है, क्या खाना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें मज़ीद से बेहतरी भी लाएंगे। और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का आना बहुत ज़रूरी है इसमें, और हमारे साथ आ रहे हैं इसमें बहुत से लोग आ रहे हैं।
جو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ پرائیویٹ سیکٹرز کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کے تھرو یہ پروگرام چلے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی اکانومی کو جو پچھلی حکومتوں نے جس نہج پہ لے کر گئے ہیں تو حکومت اکیلے نہیں کر سکتی, تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی آ رہا ہے, تو مل کر پارٹنرشپ کے تھرو یہ پروگرام چلے گا اور انشاءاللہ پورے ملک کے اندر یہ پھیلے گا پروگرام. اور بھی ہمارے ملک میں انشاءاللہ اللہ کا فضل رہا کوئی بھی ہمارے ملک میں بھوکا نہیں سوئے گا. بالکل صحیح. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یا پرائیویٹ کے فنڈنگ کا, اس کا میکنزم کیا کوئی بنا لیا گیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو کہ شامل ہو سکیں گے؟ کیا کوئی ادارہ ہی ہوگا, کوئی مخیر حضرات جو ہیں وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ کیسے اور کب تک پھیلایا جائے گا پورے ملک میں؟ جی ہاں بالکل, اس میں پرائیویٹ ادارے بھی شامل ہوں گے اور یہ پارٹنرشپ سے ہوگا. گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ ادارے پارٹنرشپ میں ہوں گے. ابھی بھی جو پہلا فیز ہے اس میں بھی ہیں, آنے والے وقتوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے. مل کی حکومت کے ساتھ ہم سب نے مل کے یہ کرنا ہے کیونکہ اکیلی حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکتی, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی شمولیت بہت زیادہ ضروری ہے. اور ابھی سے لوگ اپروچ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر, وہ بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, جو خوش آئین بات ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پائلٹ پروجیکٹ ہے یہ چلے, اس سے ہم سیکھیں تاکہ جب ہم اس کو مزید پھیلائیں تو اس کی تمام تر چیزیں کوالٹی کی ہونی چاہیے. لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے ہم نے. ہمارے ملک کے شہری ہیں, ہمارے وی آئی پیز ہیں, وہ ہمارے غربا جو ملک میں ہیں ان کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور اس لیے اس کو مزید بہتر سے بہتر بنانا ہے. اور یقینی طور پہ بہت سے لوگ اس میں سامنے آئیں گے, اپنے آئیڈیاز بھی دیں گے کہ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا فضل رہا, آپ لوگوں کی دعائیں رہیں ساتھ اور آپ میڈیا کا بھی ہمارے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ یہ بہت کامیاب پروجیکٹ ہوگا. آپ سب کا دنیا میں بھی بھلا ہے اور آخرت میں بھی. فیصل جاوید صاحب, ایک تنقید ہو رہی ہے کہ لنگر خانے تو پہلے سے موجود ہیں تو پھر اس پروگرام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ پروگرام بھی لنگر خانے کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے یا اس پروگرام کا کچھ ماڈل مختلف ہے؟ اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی جب لنگر خانے موجود تھے؟ تو اس طرح کہہ دیں جس طرح آپ کسی ریسٹورنٹ میں کال کر کے ڈیلیوری کرواتے ہیں فوڈ کی, تو یہ فوڈ ڈیلیوری ہے اور یہ ٹرک جو ہے وہ لوگوں تک پہنچیں گے. لنگر خانے میں لوگوں کو وہاں آنا پڑتا ہے, جو مزدور لوگ ہوتے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, جاتے ہیں لنگر خانہ, لیکن اس میں وہ بھی پروگرام اپنے تئیں اس میں بھی وہ بھی چلتا رہے گا, لیکن یہ ڈیلیوری ہے فوڈ کی کہ لوگوں تک مفت کھانا جو ہے کوالٹی کا کھانا اچھے طریقے سے ان تک پہنچایا جائے. تو اس طرح یہ اس سے مختلف ہے لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ پروگرام ہے اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے دل کے بہت قریب ہے. اور ایک بار پھر چلوں کہ اس پروگرام کو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود مانیٹر کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب خود مانیٹر کریں گے اس کو. فیصل جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے, ایک اہم اور بہت ہی ضرورت ہے ایسے منصوبوں کی کیونکہ پاکستان میں کتنے بڑی تعداد میں عوام ہیں جو بھوکے سوتے ہیں اور کووڈ کے بعد تو حالات زیادہ خراب ہو گئے. بالکل, سو ایک اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر حکومت نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے. لیٹس ہوپ اینڈ فش کی انیشیٹو جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے اور پورا ملک اور خاص طور پر ملک کے وہ علاقے جہاں پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غربت بہت زیادہ ہے, سندھ میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, تو وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ, اور دیہی علاقے وہاں پہ زیادہ ہی مسائل ہیں, تو یہ صرف شہروں تک نہیں بلکہ وہاں تک بھی یہ سلسلہ جو ہے اور میکنزم بہت امپورٹنٹ ہے. فرا, ہم جب آپ بھی وہ بات کر رہی تھی, سوال پوچھ رہی تھی فیصل جاوید صاحب سے کہ کس طریقے سے اس کو بڑھایا جائے گا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ آ جاتا ہے, اس کا پائلٹ پروجیکٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں بہت زیادہ خرابیاں آ جاتی ہیں. لوگ اس طریقے سے جس میں ہم بیوروکریسی کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی, اور ریڈ ٹیپزم آ جاتا ہے پھر, تو اس ریڈ ٹیپزم سے آگے جانا جو ہے وہی اصل ستاروں پہ کمنڈ ڈالنا ہے. سو آگے چلیں گے اور ستاروں پہ کمنڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے ڈالیں, بالکل بتائیں کہ کیسے ڈالی جاتی ہے. ستاروں پہ کمن جو ہے وہ پاکستانی خواتین ڈال رہی ہیں اس وقت. ویسے تو نوجوانوں کے لیے تھا لیکن یہ اس وقت خواتین ڈال رہی ہیں کیونکہ ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں. ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے بریک میں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے, آپ نے کوئی ایک پراپرٹی خریدنی ہو نا تو آپ کو لگ سمجھ جاتی ہے, آپ کو یہ پھر بھی آپ کو نہیں کلیئر ہوتا. آپ ایک پراپرٹی خریدتے ہیں 15 سال کیس چلتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی, کہ حق شفا ہو جائے گا, کوئی کہیں سے دعوے دار نکل آئے گا, فرد بے جو ہے وہ کتنے لوگوں نے نکلوائی ہوئی. یہ بہت ڈیلیکیٹ کام ہے. لیکن اگر اس بات کر لیں کی پراپرٹیز کی تو وہاں پہ ہم نے ہمیشہ مردوں کو دیکھا ہے, لیکن اب ایک خاتون ہے اسلام آباد میں
جو کہ پراپرٹی کو ڈیل کرتی ہیں, اور یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس ٹیبو کو توڑا ہے کہ یہ کام صرف مرد کر سکتے ہیں. بالکل. مہناز عامر ہیں جو گزشتہ 2 سال سے اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں بحیثیت پراپرٹی ڈیلر کہا جائے ان کو تو کام کر رہی ہیں, جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے. ریئل اسٹیٹ کے شعبے پر مکمل طور پر مردوں کی اجارت داری تھی فرا, اور آپ جدھر بھی چلے جائیں وہ مرد ہوتے تھے. خواتین کو بڑے مسائل ہوتے تھے, ان کو جانا ہوتا تھا, اپنے لیے کچھ گھر دیکھنے ہوتے تھے, چاہے کرائے پہ دیکھنے ہوتے تھے, تو آگے سے مرد ہوتے تھے, بڑا مشکل ہو جاتا تھا, اور وہ ان کے پرابلمس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے تھے کہ ان کو ایکچوئل پرابلم کیا ہے, ان کو کیسی لوکیشن چاہیے, کیسی فیملی چاہیے جو اوپر یا نیچے رہتی ہو. اب تھوڑا سا میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گی, لیکن نا مجھے لگتا ہے ہر جگہ گائیڈ بھی مرد ہی ہوتے ہیں ہمارے یہاں. ایک دفعہ 5000 سال پرانی یونیورسٹی ہے ٹیکسلا میں, میں وہاں پہ گئی اور وہاں پہ ایک مرد تھا اور وہ مجھے بتا رہا ہے یہ بدھا کے گرد بہت ساری خواتین کھڑی تھی. تو میں نے کہا یہ خواتین بہت ساری, یہ شیطان تھا جو کہ عورتوں کو بھر کے آتا تھا. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ کوئی خاتون گائیڈ یہاں پہ ہوتی تو شاید اس کا ورژن جو ہے تھوڑا سا کچھ اور ہوتا یا ڈفرینٹ ہوتا. اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ کیونکہ ایک عورت گھر کے کانسیپٹ کو بڑا اچھا سمجھتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور ضرورت کو بھی وہی سمجھتی ہے. ہاں, اسے پتا ہوتا ہے کہ گھر کیسا ہونا چاہیے, اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے. تو مجھے تو بہت اچھا لگا ہے کہ ایک پراپرٹی کا کام جب آپ نے گھر کا امیجن کرنا ہو تو ایک خاتون جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کو ویژولائز کر رہی ہے. تو انہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے اور پریشانی سے لوگوں کو بچا لیا. ہم یہ نہیں کہیں گے حیران کر دیا, پریشان کر دیا, کیونکہ خواتین کو خاص طور پہ پریشانی سے بچا رہی ہیں. اور ہمیں اب ان سے یہ پوچھنا ہے, ہم ساری باتیں خود نہیں کریں گے, مہناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہ کیا اتنا بھروسہ کیا جاتا ہے, زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے یا کم بھروسہ کیا جاتا ہے جب یہ کوئی گھر دکھا رہی ہوتی ہیں یا پراپرٹی دکھا رہی ہوتی ہیں. مہناز صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ, بہت شکریہ آپ ہمارے شو کا حصہ بنی ہے. ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیسے یہ پراپرٹی والی سائٹ پہ ریئل اسٹیٹ میں آ گئیں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, اور مرد حضرات ہی ادھر نظر آتے ہیں ہمیں. جی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اصل میں میں کوئی 15-20 ایئرس سے ایک ہوٹلنگ کے کیریئر سے وابستہ ہوں. ایز اے ڈائریکٹر سیلز اور جنرل مینیجر میں کام کرتی رہی ہوں اسلام آباد کے تمام لیڈنگ ہوٹلز میں. لیکن کچھ عرصے سے یہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑی ہاؤسنگ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, لیکن اس میں ایک جو فقدان ہے وہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کا ہے, اور ایسے لوگ جو کہ لوگوں کی نیڈز اور ریکوائرمنٹ سمجھ سکتے ہیں اور فراڈ اور فریب سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. کہ یہ انڈسٹری تو بہت بڑی ہے لیکن اس میں فراڈ بھی ہے اور فریب بھی ہے اور لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. اور ایک اگر ہم پڑھے لکھے ہیں لوگ, مرد یا عورتیں دونوں میں سے کوئی بھی اس شعبے میں آئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکسل کر سکتے ہیں اگر وہ محنت کریں, فوکس کریں, ایمانداری سے اپنا کام کریں اور لوگوں کی ریکوائرمنٹس کو سمجھیں. اچھا یہ بتائیے گا میرا صاحبہ, باہر کی دنیا میں چلے جائیں تو یہ ایک پراپر ڈپلوماز, اس میں ایجوکیشن انوالو ہے, سرٹیفیکیشنز انوالو ہیں, جس کے بعد آپ اپنی پراپرٹی ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں, وہ آپ کی پراپرٹی مینیج کرتے ہیں پراپرلی. یعنی آپ نے پراپرٹی ہے آپ کی, آپ دوسرے شہر میں ہیں, وہ اس کو رینٹ آؤٹ بھی کریں گے, رینوویٹ بھی کریں گے, دے آر ایکچولی رسپانسبل پیپل. ہمارے یہاں پہ تو بدقسمتی سے یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو آپ نے اس کو بھی کبھی ریویمپ کرنے کا سوچا ہے کہ اس کو بھی چینج کر دیا جائے, اس کو ایک بالکل ہی جو شخص کچھ نہیں کر سکتا وہ پراپرٹی بیچنا شروع کر دے, کلچر سے نکالا جائے؟ بالکل فرا, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ انفارچونیٹلی جب کچھ سالوں پہلے میرا بھی یہ ٹیبو تھا کہ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ ایک دو ہی کام کر سکتا ہے کہ فرنٹ ڈیسک پہ آ کے ریسیپشن پہ کھڑا ہو جائے یا پراپرٹی بیچنے لگے. اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں پیپر, اسپیشلی جو پیپرز ہوتے ہیں اور جو ان کو ادھر سے ادھر جو مختلف آفیسز میں ٹرانسفر کے لیے جانا پڑتا ہے, اور جو لیگل ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ علم نہیں ہوتا اور لوگ بہت زیادہ پھنس جاتے ہیں فراڈ کے کیسز میں. اسی لیے اگر آپ جائیں تو بہت زیادہ کیسز ہمارے عدالتوں میں ہیں اور ہمارے کچہریز میں پڑے ہوئے اور لوگ بڑے پریشان ہیں. تو اس کو میں دیکھتے ہوئے آئی تھنک ہم اس کو انڈسٹری کو جیسے دوسرے ادارے ہیں جو ہمارے ہیں ان کو بھی ہمیں اکوپ کرنا چاہیے اور وہاں بچوں کو پڑھانا چاہیے کہ مارکیٹنگ سیلز کس طرح ایک ریئل اسٹیٹ کی ہوتی ہے. لیکن ایز اے فیمیل مجھے لگتا ہے کہ اگر عورت اس کو سمجھے اور کچھ اس کی بیک گراؤنڈ ہو مارکیٹنگ اور سیلز کی جیسے ہماری ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے اس کو, اور اگر وہ اس کو انڈسٹری کو لے اور ایک گھر کی نیڈس اور ریکوائرمنٹس کو سمجھے اور لوگوں کو سیٹسفائی کرے, ان کی ریکوائرمنٹ سے پورا اترے, تو کیوں نہیں لوگ اس سے بھروسہ کریں گے. اور الحمدللہ مجھ پہ لوگ بہت بھروسہ کرتے ہیں. میں اپنا ایک پروجیکٹ ہے ہمارا اور اسلام آباد میں میں اس کی پوری مارکیٹنگ کرتی ہوں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں اور میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں جن کے یہی ایشوز ہیں.
تو اس کو ہم ایک انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے جیسے باہر کی دنیا میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں ناصحب آپ پریشان نہیں ہو جاتی؟ یہاں پر ہم تو دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلر خود تو پریشان نہیں ہوتے, اپنے کسٹمر کو بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں, ایسی کوئی پراپرٹی ان کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ بیچارے پوری زندگی جو ہے پھنسے رہتے ہیں اس کے اندر. تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے جو لیگل میٹرز ہوتے ہیں ان کو پھر آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں شروع میں تو مجھے واقعی بہت مشکل لگا تھا کہ ایک نئی انڈسٹری ہے اور لیگل ایشوز بہت زیادہ ہیں, لیکن میرا بلیو ہے کہ مرد یا عورت کوئی بھی اگر کین لرنر ہو اور وہ چیزوں کو سمجھ سکے, اور اگر وہ پڑھا لکھا بھی ہونا چاہیے اس کو, اور وہ آنیسٹی سے کام کرے, تو اس کو سب سے پہلے تو پیپرز پڑھنے آنے چاہیے, اور کہ جو ہماری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, اس کے بعد ہماری جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ کئی کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ کو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں پر کریں, کس طرح کریں, اور کبھی کبھی تو ان کی ڈیڈ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل ایسی بات ہے, لیکن اگر آپ نے لیگل کچھ بیک گراؤنڈ اگر آپ نے تھوڑا سا جانتے ہوں تو آپ کلائنٹ کو بھی پریشان نہیں کریں گے اور خود بھی پریشان نہیں ہوں گے, اور بلکہ کلائنٹ آپ کا نام ہی اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ بھروسہ کرے, آپ پہ ٹرسٹ کرے. تو بہناز آپ کا یہ نام ہے, تو مجھے ایسا کوئی پرابلمز فیس نہیں ہونی فرام اسلام آباد آئی نو یو آر نون ایز ٹف نیگوسیٹر. یعنی جہاں پہ مہناز کا نام آ جاتا ہے نا, وہاں پہ کہتے ہیں اس پراپرٹی میں زیادہ لین دین نہیں ہو سکتی, یہ مس مہناز کے پاس ہے, یہ جو قیمت لکھی ہوئی ہے کہ بس اسی پہ ہی انہوں نے دینا ہے. سو ٹو ڈیولپ دس کائنڈ آف ریپوٹیشن, یہ ایک بڑی بات ہے. مجھے جب یہ پتا چلا تو آئی واز ویری ہیپی. دیکھیں بالکل دیکھیں نا فرح, آپ اگر کلائنٹ کے ساتھ, ایک ہمارے ہاں بہت عجیب و غریب کانسیپٹ ہے, میں آپ کی میڈیا کے تحت اس بات کو کلیئر کروں گی. ہمارے ہاں ٹاپ لیا جاتا ہے, بڑا ایک اسپیسیفک ٹیبو ورڈ ہے ٹاپ. یعنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر قیمت ہے اس زمین کی آپ کی 1 کروڑ 20 لاکھ, تو بڑے آرام سے لوگ اس کو 1 کروڑ 60 یا 75 میں بیچ دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو لوگ کلائنٹ ہوتا ہے اس کو پھر اگر آپ وہ نیگوشیٹ کر لیں تو آپ پرائز نیچے لے آئیں گے, لیکن جو ایکچوئل پرائز ہے اس جگہ کی اس وقت کے حساب سے, اگر آپ اسی کو آن پیپرز ود ڈاکومنٹیشن کلائنٹ کو دکھائیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ آپ پہ بھروسہ نہ کرے, اور اس کو پتہ ہو کہ یہ صحیح ہے. اور لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں الحمدللہ, اور میں بڑی لکی ہوں کہ میرے ساتھ میرے کولیگس بہت اچھے ہیں, مجھے پارٹنرز بہت اچھے ملے, اور میرے کلائنٹس بہت اچھے, اور آپ لوگوں کا سپورٹ ہے جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مہناز صاحبہ ہمیں یہ بتائیں کہ اب تو ماشاءاللہ آپ کامیاب ہیں, اب آپ کو اتنی فکر بھی نہیں ہوتی, آپ کے ساتھ ٹیم بھی موجود ہے. جب آغاز کیا تھا لوگ آتے تھے, لوگ اٹھ تو نہیں جاتے تھے کہ یہ خاتون ہمیں کیا سائٹ جا کے دکھائیں گی, انہوں نے پتہ نہیں خود بھی وزٹ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا, یہ خود بھی جاتی ہیں کہ نہیں جاتی, ان کو کیا پتا کہ گھر کیسا ہوتا ہے, مضبوط گھر کیا ہوتا ہے, بہتر چیز کیا ہوتی ہے, اس کے اندر تو میٹیریل کا ان کو کیا پتا کیا لگا ہوگا. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جب میں نے زندگی میں ہوٹلنگ اور ناؤ دس ریل اسٹیٹ, جب میں نے کیریئر کا سٹارٹ کیا تو لوگ مجھے سمجھتے تھے کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا, اور اس کو بڑے آرام سے, میڈم آپ کو یہ نہیں آتا, آپ کو یہ نہیں پتا, اور لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ انہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو میں ثابت کر کے دکھاتی ہوں کہ مجھے کتنا معلوم ہے, اور جو آپ کے دوسرے جو مرد حضرات ہیں انہیں ان کے مقابلے میں میری زیادہ نالج ہے, ان کی زیادہ نالج ہے. بٹ دین آئی ریئلائز کہ جب میں نے ان کو بتایا اور ایک اتھینٹک انفارمیشن دی, تو انہوں نے شروع میں تو سیریس نہیں لیا, لیکن لیٹر آن انہی مردوں نے اور انہی عورتوں نے مجھے بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اس کو ہم کہہ رہیں گے یہ ہمیں پوری ایگزیکٹ وہاں کی صحیح انفارمیشن بتائے گی, ایدر آپ کے پلاٹس کے بارے میں, انویسٹمنٹس کے بارے میں, یا کمرشل ریزیڈینشیل پلاٹس, پروجیکٹس, فلیٹس, اپارٹمنٹس, کسی کے بارے میں بھی. بالکل صحیح. اچھا میں یہ آپ کو اپنا بنوانا پڑتا ہے, اور میں یہاں پر ایک آپ ایگزیکٹلی ہر فیلڈ میں خواتین جو ہے نا وہ کمپلینٹ میں آپ سے کہنا کرتی دکھائی دیتی ہیں مہناز کے, تنگ کیا گیا, ہراساں کیا گیا, ڈرایا گیا کہ بھاگ جائے چھوڑ کے, یہ کہاں سے آ گئی ہے, اب اس طرح سے تو یہ مطلب اب خواتین بھی آئیں گی یہ کام کرنے کے لیے. تو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کچھ صورتحال ہوئی کبھی؟ جی شروع میں ہوا میرے ساتھ, اور جب کہ دونوں کیریئرز جب میں نے سٹارٹ کرے تھے
تو بڑا یہ کہاں سے آ گئی ہے, یہ تو عورتوں کا کام ہی نہیں ہے. عورتیں تو صرف وہ جو مسکراتا ہوا چہرہ ہمارے ڈیسک پہ ہوتا ہے شروع میں, بس اس کے بعد ان کے پاس شاید دماغ ہی نہیں ہوتا, برین ہی نہیں ہوتا, اور بس اس کے بعد آپ ختم کہانی. لیکن آپ کو مختلف قسم کے مردوں سے اب ہیرسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس معاشرے میں رہنا پڑتا ہے. لیکن فرح آپ بھی ایک خاتون ہیں, آپ بھی جانتی ہیں کہ عورت اگر چاہے اور محنت کرے اور فوکس ہو اور اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں منوا سکتی ہے, اور اس کی فیملی کی سپورٹ ہو اور اس کے بچوں کا ساتھ ہو, اور تو وہ آگے ضرور بڑھ جاتی ہے اور اس کو لوگ مانتے ہیں, اس کی صلاحیتوں کو مانتے ہیں جو اس کو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک گڈ ہے. لک مہناز, آئی ایم ریئلی گلیڈ آج آپ سے پرسنلی ملاقات بھی ہوگی, لیکن میں نے حمزہ واقعی آپ کے بارے میں یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں اور بڑی خواہش تھی آپ سے ملنے کی. آپ نے ایک ٹیبو کو توڑا ہے, اللہ کرے کہ بہت ساری آپ کے لیے بھی آسانیاں ہیں, بہت ساری خواتین کے لیے آپ رول ماڈل ہیں, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے جو آپ سوچیں. تو منال صاحبہ بہت شکریہ, آپ صبح سویرے پاکستان کا حصہ بنی, اور کی فرح یہ بڑا مشکل کام ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ذرا نا کھانے وال کی طرف لے کے جانے. چلیں پلیز. ہاں جی, اور شہریوں کو جو ہے نا طبی سہولیات. بس پہ جا رہے ہیں ہم کہ ٹرین پہ جائیں گے؟ نہیں, ہم مطلب کہ افسردگی سے چلتے ہیں تھوڑا سا نا. مطلب معاملہ ایسا ہے کہ جو طبی سہولیات ہیں ان کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب کی بڑی تحصیل جہانیہ ہے, آج لاکھوں مکین ہیں اور ریسکیو جیسی بنیادی سہولیات سے یہ محروم دکھائی دے رہا ہے. اوہ اچھا, آئی تھاٹ کہ ہم کچھ کھانے پینے وہاں جا رہے ہیں, لیکن یہ ایک بڑی الارمنگ بات ہے کہ ہمارے یعنی ریسکیو سروس نہیں ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے تو وہاں پہ کوئی ابتدائی طبی امداد ہاں جی, ہسپتال منتقل کرنے کے لیے گدا ریڑی پر جانا پڑتا ہے. یہ ہم فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے وہاں پر, رکشوں کے اوپر, چنگچیوں کے اوپر, ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر, ریسکیو 112 اس طرح کی چیزیں بھی وہاں تک ان کا دائرہ کار بالکل نہیں ہے, ایسے وہاں پر موجود ہی نہیں ہے. اور ہم فرحان قیوم چودھری وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے یہ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا, ان سے مزید جانتے ہیں کہ ایکچوئل پرابلمز ہیں کیا اور کیوں ریسکیو سروس وہاں پر موجود نہیں ہے. جی فرحان, ہمیں آگاہ کیجئے, مسئلہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ جی بالکل, شہریوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کی اگر بات کی جائے تو جنوبی پنجاب کی ایک بڑی تحصیل جہانیہ آج بھی ریسکیو جیسی بنیادی سہولت سے محروم نظر آ رہی ہے. یہاں پر جہانیہ کے جو لاکھوں مکین ہیں ان کے لیے 4 سال قبل 3 کروڑ روپے کی لاگت سے ریسکیو کی بلڈنگ تو بنا دی گئی اور وہاں پر عملہ بھی تعینات کر دیا گیا, لیکن ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود وہاں پر ریسکیو کی گاڑیاں ہی فراہم نہ کی گئیں. اس سلسلہ میں جب ہماری جہانیہ کے شہریوں اور سول سوسائٹی سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی ہمیں اپنے پیاروں کو, زخمیوں کو کسی علاج معالجہ کے لیے ہسپتال میں منتقل کرنا پڑتا ہے تو ہمیں شدید دشواریوں اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے, اور بعض اوقات کنوینس نہ ملنے پر ہم اپنے پیاروں کو گدا ریڑیوں, بیل ریڑیوں, رکشا لوڈروں اور ٹریکٹر ٹرالیوں پر ہسپتالوں میں منتقل کرتے ہیں. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت پر ہسپتال نہ پہنچنے پر ہم اپنے پیاروں کی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. جہانیہ کے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس 21ویں صدی کے جدید ترین دور میں جہانیہ کے جو شہری ہیں, ارد گرد کے جو سینکڑوں دیہات ہیں, وہاں کے جو لاکھوں مکین ہیں, ریسکیو جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب فی الفور اس سنگین مسئلہ پر توجہ دے کر جہانیہ کی ریسکیو کی بلڈنگ کو, ریسکیو کی گاڑیاں فی الفور فراہم کریں. جی بالکل ٹھیک ہے فرحان, ایسا معاملہ ہے کہ بڑی حیرت کی بات ہے, جس طرح سے ہم بھی تھے کہ ریسکیو کی کوئی وہاں پر سہولت موجود نہیں ہے. اور ہم اپنے پروگرام صبح سویرے کی توسط سے اپیل کریں گے حکومت پنجاب سے کہ اس علاقے کی ان مسائل کو فوری طور پہ اہمیت دی جائے اور وہاں ان مسائل کو حل کیا جائے. بالکل, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر ملتے ہیں. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان.